बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। आज आपके लिए डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमहुल्लाह की किताब सानेह करबला की चौथी किस्त लेके हाजिर हुआ हूँ। आज तकरीबन आज से असल वाक़या शुरू हो जाएगा। इससे पहले कुछ उसूल बयान किए गए थे कि सहाबा के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए, क्या उसूल होना चाहिए। और नाज़रीन, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, इससे पिछली वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लिया करता था, लेकिन इस दफ़ा वीडियो में बताना ज़रूरी मालूम होता है कि हम जो किताबें यहाँ पेश करते हैं तो किसी भी मुसन्निफ़ की आरा, उसके अक़ायद या उसके नज़रियात से हमारे चैनल का मुत्तफ़िक़ या मुत्तहिद होना ज़रूरी नहीं है। हर बंदा अपनी राय देता है, अपने नज़रियात लिखता है। ये समझने वाले पर है, सुनने वाले पर है, पढ़ने वाले पर है कि उस पर उसके नज़रियात किस कदर असर करते हैं या वो उसकी दलील से कितना मुतासर होता है। शुरू करते हैं जी। हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाहु अन्हु असहाब रसूल में हैं कि जिन्होंने हुदैबिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर वो बैत की थी, जिसको बैत रिज़वान कहा जाता है। इस बैत पर सूरह फतह में अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा का इजहार फरमाया है, चुनांचे वो असहाब शजरा में से हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पूरे अहद हुकूमत में वो हज़रत अली के बड़े सपोर्टर्स में रहे हैं और हर मरहले में उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का साथ दिया। लेकिन वो उम्मत के हालात को देख रहे थे। आपस की खाना जंगी का उन्हें तल्ख़ और दर्दनाक तजर्बा हुआ था। वो जो अंग्रेज़ी की मसल है कि बहुत सा पानी दरिया में बह गया है, इसके मिज़दाक हालात में बहुत कुछ तब्दीली आ चुकी है। ये 60 हिजरी के लगभग का ज़माना है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर पूरे 50 बरस गुजर चुके हैं। किबार सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़ीम अक्सरियत अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। अब तो सिगार सहाबा में भी कुछ ही लोग मौजूद हैं और ये गोया सहाबा की दूसरी नस्ल के अफराद हैं। जैसे हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके, अब उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो चुके, अब उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह को प्यारे हो चुके, अलबत्ता उनके साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के साहिबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। अलग़र्ज़, चंद सिगार सहाबा को छोड़कर तकरीबन 99% लोग तो बाद के हैं। फिर वो जोश व जज्बा ईमानी भी 50 साल के बाद उस दर्जे का न रहा होगा जो खिलाफत राशिदा के इब्तिदाई 25 साल तक नज़र आता है। इस ज़मन में जोहर अंदेशा और शिद्दत एहसास का आलम तो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में एक मौका पर जब कुछ ईसाई आए और उनको कुरान करीम की आयत सुनाई गई और शिद्दत तासर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाकज़ा कुन्ना हत्ता कसतिल क़ुलूब। यही हाल कभी हमारा हुआ करता था कि कुरान मजीद पढ़ते थे और सुनते थे तो हमारी आंखों से आंसू जारी हुआ करते थे, यहाँ तक के दिल सख्त हो गए। ज़रा गौर फरमाइए, ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बारे में फरमा रहे हैं कि हमारे दिल सख्त हो गए। इसी तरह इंतकाल के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बारे में फरमाते हैं, मैं अगर बराबर बराबर पर छूट जाऊँ तो बहुत बड़ी कामयाबी समझूंगा। फिर यही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं जो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछते थे कि मैं कसम देकर तुमसे पूछता हूँ, कहीं मेरा नाम उन मुनाफिकों की फ़हरिस्त में तो नहीं था जिनके नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बताए थे। तो इन जलीलुल क़दर सहाबा की शिद्दत एहसास की अगर ये सूरत थी तो आप सोचिए ताबदीगरा चे रसद। लिहाजा इन हालात में हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की समझ में मुसालिह उम्मत का यही तकाज़ा आया कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु अपना कोई जानशीन नामज़द फरमा दें, चूँकि इस वक्त फ़िलवाक़े बहैसियत मजमूई उम्मत के हालात इस जमहूरी और शूराई मिजाज रिपब्लिकन करैक्टर के मुतहम्मिल नहीं रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा फरमाया था।
لہذا حالات کے پیش نظر ایک سیڑھی نیچے اتر کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے دلائل کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کریں اور اس کی بیعت ولی عہدی لیں۔ پھر انہی نے جانشینی کے لیے یزید کا نام تجویز کیا۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے، جو شخص کسی بھی درجے میں حضرت مغیرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو بدنیت قرار دے گا، اس کا معاملہ اہل سنت سے جدا ہو جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، بدنیتی کی نسبت ہم ان کی طرف نہیں کر سکتے، اختلاف کر سکتے ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان کے کسی فیصلے کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ کوئی یہ کہے تو اس سے اس کے ایمان، عقیدہ اور اہل سنت میں سے ہونے پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ رائے دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو شخص بدنیتی کو کسی صحابی رسول کی طرف منسوب کرتا ہے تو جان لیجئے وہ خواہ اور کچھ بھی ہو، بہرحال اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، یعنی یہ کہ جن کی نیک نیتی ہر شبہ سے بالاتر ہے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عمل اسلام کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھنے والا نہیں ہے۔ ان میں 5 نام بہت مشہور ہیں، 3 تو امت کے مشہور عبادلہ میں سے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ایک حضرت ابوبکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے یزید کی بیعت ولی عہدی سے انکار کیا، اور ذہن میں رکھیے کہ یہ تاریخی جملہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا ہے۔ جب مدینہ کے گورنر نے ولی عہدی کی بیعت لینی چاہی تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا، کیا اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کے بجائے کیسر و کسرا کی سنت رائج کرنا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو؟ تیسری جانب یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ان 5 حضرات کو چھوڑ کر امت کی عظیم ترین اکثریت نے بیعت کر لی، جس میں کثیر تعداد میں صحابہ بھی شامل تھے۔ اب اس واقعے کے بعد اگر کوئی چاہے تو ان سب کو بے ضمیر قرار دے دے، کسی کی زبان کو تو نہیں پکڑا جا سکتا۔ کہنے والے یہ بھی کہہ دیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ایمان دولت کے ذریعے خرید لیے تھے، لیکن ذرا توقف کر کے غور فرما لیجئے، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں کہ مشتاق سب سے پہلے عزت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی آئے گی۔ گویا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دولت کے عوض دستبرداری قبول کر کے اپنی خلافت فروخت کی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن ایسی بات کہنے والوں کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ اس طرح حذف ملامت و اہانت کون سی لائق صد احترام ہستیاں بنتی ہیں۔ ہم ان سب کو نیک نیت سمجھتے ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، ان میں سے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت کی اور جنہوں نے انکار کیا، وہ سب کے سب نیک نیت تھے، سب کے پیش نظر امت کی مصلحت تھی۔ پھر کوفہ شہر کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے برابر ان کو پیغامات بھیج رہے تھے، اور کوفیوں کے خطوط سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بوریاں بھر گئی تھیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کوفہ صرف ایک شہر ہی نہیں تھا، بلکہ سیاسی اور فوجی حیثیت سے اس کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ لہذا آن جناب کی رائے تھی کہ اہلیان کوفہ کے تعاون سے وہ حالات کا رخ صحیح جانب موڑ سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے تمام معاملات اجتہادی ہوتے ہیں۔ اس رائے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے کہ ولی عہدی کی جو رسم پڑ گئی ہے وہ اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آگے جا کر اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا اختلاف کامیابی کے امکانات کے بارے میں تھا۔ وہ کوفہ والوں کو قطعی ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی اقدام سے پہلے خوب اچھی طرح جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اقدام کے لیے جو وسائل و ذرائع ضروری ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قتال مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا بلکہ مدینہ میں ہوا، جبکہ اتنی قوت بہم پہنچ گئی تھی کہ قتال سے اچھے نتائج کی توقع کی جا سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخلصانہ رائے تھی کہ کامیاب اقدام کے لیے جو اسباب درکار ہیں وہ فی الوقت موجود نہیں ہیں، لہذا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنے اور وہاں جانے سے باصرار و الحاح منع کرتے رہے۔ لیکن
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ جو سچا انسان ہوتا ہے وہ اپنی سادگی اور شرافت میں دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے اور اپنی صداقت کی بنیاد پر دوسروں سے بھی حسن ظن رکھتا ہے۔ کوفہ کوئی معمولی شہر نہیں تھا، انتہائی اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا۔ یہ سب سے بڑی چھاؤنی تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قائم کی گئی تھی، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جس سے اس شاہراہ کا کنٹرول ہوتا ہے جو ایران اور شام کی طرف جاتی ہے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ رائے رکھتے تھے کہ اگر کوفہ کی عظیم اکثریت ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے، جیسا کہ ان کے خطوط سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اسلامی نظام میں لائی جا رہی تبدیلی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ لیکن اس رائے سے اختلاف کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ اختلاف بھی معاذ اللہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اور یہ تینوں عبادلہ بھی نیک نیت تھے۔ ان تینوں حضرات نے لاکھ سمجھایا، آپ کوفہ والوں پر ہرگز اعتماد نہ کیجیے، یہ لوگ قطعی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کرتے رہے ہیں اس کو یاد کیجیے، جو کچھ آپ کے برادر محترم کے ساتھ کر چکے ہیں اس کو پیش نظر رکھیے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی، بلکہ معمولی خوف یا دباؤ یا لالچ سے آپ کے خلاف اٹھ جائیں گی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ ہے جس پر وہ کمال استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں فرمان خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں، یعنی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی پہلے خوب غور کر لو، سوچ لو، امکانات کا جائزہ لے لو، تدبیر کو بروئے کار لانا ضروری ہے، ساز و سامان کی فراہمی ضروری ہے، یہ بھی دیکھو کہ جو سچویشن فی الواقع درپیش ہے اس کے تقاضے پورے کرنے کی اہلیت ہے یا نہیں۔ لیکن جب ان مراحل سے گزر کر ایک فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اقدام کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ رہنمائی ہے قرآن و سنت میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسسمنٹ میں غلطی کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے یا حکومت و اقتدار کی طلب میں یہ کام کیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر اس بات سے کھلم کھلا اور سرعام اعلان برات کرتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ شک و شبہ یا غلط فہمی ہو کہ معاذ اللہ میری یہ رائے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس اقدام میں کوئی نفسانیت یا کوئی ذاتی غرض تھی، تو میں اس سے بالکل ہی بری ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی کی یہ رائے ہو اگر ہو تو وہ اچھی طرح جان لے کہ اہل سنت کے جو مجموعی اور مجمع علیہ عقائد ہیں، ان میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام اور مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ضمن میں کسی صحابی رسول پر بدنیتی اور نفسانیت کا حکم لگانے سے ایمان میں خلل واقع ہوگا۔ بلا تخصیص ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عدول مانتے ہیں، البتہ معصوم کسی کو نہیں مانتے، اور ہر ایک سے خطا اجتہادی کے احتمال و امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نیکنیتی سے ایک رائے تھی، نیکنیتی ہی سے اس کا ایک اندازہ تھا، اور جب اس پر انشراح ہو گیا تو دین ہی کے لیے عظیمت تھی۔ آج کے لیے اتنا کافی۔